चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, कुरान टाइम प्रोग्राम की एक और नई एपिसोड लेकर एक बार फिर हाज़िर हैं। और आज भी इंशाअल्लाह करीम हमारी इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, जिन सेगमेंट्स के ज़रिए बच्चे बड़े सब के सब इंशाअल्लाह करीम कुरानी मालूमात सीखेंगे, कुरानी बातें सुनेंगे। आपसे हम यही गुजारिश करते हैं कि जो भी आप बातें सुनें उन्हें याद रखें, उन पर अमल की कोशिश करें और उन्हें दूसरों तक भी पहुँचाएँ। जो सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं, आप हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने की हम फ़जीलतें सुनते रहते हैं। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर दर्द की दवा है ना, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद। दुरूद पाक गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है, दुरूद पाक दर्जात की बुलंदी का ज़रिया है, दुरूद पाक रहमतों के नुज़ूल का सबब बन जाता है। दुरूद पाक से रहमतें ही रहमतें हासिल होती हैं। दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें ही बरकतें, ना सिर्फ पढ़ने की बल्कि लिखने की भी बरकतें। ये सब लिखने की भी दुरूद पाक की बरकतें ही बरकतें हैं। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर शौक़ व मोहब्बत की वजह से, ये इसमें शौक़ व मोहब्बत का भी ज़िक्र है। हदीस पाक में शौक़ व मोहब्बत की वजह से जो नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ेगा उसे इनामात हासिल होंगे। हमें चाहिए कि हम शौक़ व मोहब्बत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें भी। और जब किताब में, कॉपी में आपके किसी आप कोई काम कर रहे हैं, इस्लामियात का, उर्दू का, कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसमें जब नबी पाक का नाम लिखें तो साथ में पूरा दुरूद पाक भी लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुरूद पाक लिखने की जो बरकतें हैं वो भी इंशाअल्लाह करीम हाथ आएंगी, हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल प्रोग्राम करते हैं, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 125 की तिलावत कारी साहब अभी कर रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और उससे बेहतर किसका दीन, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया और वो नेकी करने वाला हो, और वो इब्राहीम के दीन का पैरोकार हो जो हर बातिल से जुदा थे, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना गहरा दोस्त बना लिया। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमने
آیت بھی تلاوت کی گئی اور ہم نے آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو بچے کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ توجہ کے ساتھ شامل نہیں ہیں تو توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے، اور کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں تو اس کو موقوف کر دیجئے، ہمارے اس سیگمنٹ کو غور سے سنیے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہمیں قرآن پاک کے پیغامات سننے کو ملیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ۔ ترجمہ، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ کون سا سیگمنٹ ہے؟ میسج آف قرآن۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ کہاں بھیجتے ہیں؟ رسولوں کو امتوں کی طرف۔ رسولوں کو اللہ کے نبی اور رسول کہاں آتے ہیں؟ امت کی طرف۔ امت کی طرف آتے ہیں نا، تو آپ زور سے بتائیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم رسولوں کو ان کی امتوں کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں اور اطاعت کرنے والوں کو ثواب اور جنت کے درجات کی خوشخبری دیں، جبکہ کافروں اور گناہ گاروں کو عذاب اور جہنم سے ڈرانے والی خبریں سنائیں۔ لیکن یہ جو کافر ہیں، لیکن کافر غلط باتوں کے ذریعے ان رسولوں سے جھگڑا کرتے ہیں۔ مثلا کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ مثلا ان سے کہتے ہیں تم تو ہماری طرح بشر ہو، اگر اللہ پاک چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ اور وہ یہ جھگڑا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس حق بات کو ختم کر دیں جو رسولوں کے ساتھ ہے۔ سمجھ آئی پیارے بچوں؟ تھوڑا اس کو اور میں آسان کر دیتا ہوں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا ان کی امت کی طرف کہ وہ جنت کی خوشخبریاں دیں، وہ ثواب کے بارے میں بتائیں، ہے نا، نیک اعمال، جو نیک اعمال کرے گا ثواب ملے گا، جنت کی خوشخبری میں ان کو سنائیں گے۔ اور جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لائیں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے، تو ان کو جہنم کا جو عذاب ہے، جو ڈر والی باتیں، وہ سنائیں۔ اب یہ کام ہے رسولوں کا، اب وہ اپنا کام کرنے آئے، وہ کر رہے ہیں، حق بات کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن یہ جو کافر ہیں، یہ آ کر ان سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ یہ ان کا کام رک جائے، یہ جس حق بات کے ساتھ آئے ہیں وہ حق بات رک جائے۔ اور وہ کن کن باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو ہماری طرح بشر ہو، اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا تھا، نبی بھیجنا تھا، تو وہ فرشتوں کو بھیج سکتا تھا۔ اللہ پاک چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ آپ تو ہماری طرح بشر ہو۔ یوں باتیں کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں، ہاں، تاکہ اس حق اور سچ بات کو وہ ختم کر دیں جس کے ساتھ رسول آئے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے گا، ہم نے اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ بشر تو ہیں، انسان تو ہیں، لیکن یہ عام انسان نہیں ہیں، یہ عام انسان نہیں ہیں۔ اور ان کو اپنے جیسا عام انسان کہنا، ان کو بشر کہنا، یہ برے لوگوں کا، صرف یہ تو عام انسان ہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، یہ بولنا کس کا طریقہ ہے؟ برے لوگوں کا، برے لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہی کام کافر کرتے تھے پہلے، کہ وہ آ کر رسولوں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، بھئی آپ تو بشر ہو، آپ تو ہمارے جیسے ہو، آپ تو بشر ہو، آپ تو ہمارے جیسے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ تو وہ یوں بول کر لڑتے ہیں تاکہ جو رسول ہیں، یہ ان کا کام جو ہے، یہ سچ بات، وہ جس سچ بات کے ساتھ آئے ہیں اس بات کو وہ ختم کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا، اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ بے ادبیوں سے، گستاخیوں سے اور بے ادبوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاءاللہ. یہ دعا بھی کر لیتے ہیں. محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، آمین. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج سنا کہ کافروں کا، برے لوگوں کا کیا طریقہ تھا کہ وہ انبیاء کرام کو جھٹلاتے تھے اور پروپوگنڈا کیا جاتا تھا انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف، تاکہ وہ جو حق بات لے کر آئے ہیں اسے مٹا دیا جائے یا اسے ختم کر دیا جائے. لیکن پھر اللہ پاک ان کو عذابات میں مبتلا فرمایا کرتا تھا. اور یہ برے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو انبیاء کرام کو اپنے جیسا عام انسان سمجھتے ہیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کا ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں، اللہ پاک پارہ 15 سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ترجمہ، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کا ناظرین، حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا وہ شفاعت ہے. پیارے بچوں، قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمایا جائے گا، وہ بھی کیا خوبصورت منظر ہوگا. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یعنی اللہ پاک تو جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا عمل کیے ہیں، کون ایمان والا ہے، کون غیر مسلم ہے. پھر ہمارا لمحے لمحے کا اعمال نامہ بھی تیار ہو رہا ہے، زمین بھی ہماری گواہ بن رہی ہے، ہمارے اعضاء بھی ہمارے گواہ بن رہے ہیں. پھر اس کے باوجود قیامت کا وہ دن کیوں رکھا گیا جب معلوم ہے کس نے کیا کارنامے کیے ہیں، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. پھر قیامت کا میدان کیوں؟ جو جنتی ہے اسے جنت میں بھیج دیا جائے اور جو جہنمی ہے اسے جہنم میں بھیج دیا جائے. مگر اللہ پاک نے قیامت کا دن رکھا کیوں؟ اس لیے تاکہ اس دن ساری مخلوق، اگلے پچھلے، سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شانیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیارا سیگمنٹ تھا، اور اس سیگمنٹ میں ہم نے نبی پاک کی شان بھی سنی ہے. ہمارے ٹائم بھائی بیان کر رہے تھے ماشاءاللہ. اور یہ واقعی ایک ہے غلام الیاس بھائی، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی اللہ پاک کو تو ساری چیزیں معلوم ہیں کہ کون انسان، مطلب کون بندہ کیا کر رہا ہے، کیا اچھے اعمال کر رہا ہے، کیا برے اعمال کر رہا ہے، اس کو جہنم میں ڈالنا ہے یا جنت میں ڈالنا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا لمحہ لمحہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، ہمارے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. تو پھر ڈائریکٹ جو جنتی ہے اسے جنت میں بھیج دیا جائے، جو جہنمی ہے دوزخی ہے اسے دوزخ میں بھیج دیا جائے. لیکن جب عاشق سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی قیامت کیوں قائم ہوگی، تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دکھائی جائے گی. اللہ پاک نبی پاک کو مقام محمود عطا فرمائے گا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے تمام اولین و آخرین مسلمانوں، مشرکین، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت تک، وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقام پر حمد کریں گے، نبی پاک کی تعریف بیان کریں گے، اور پھر آگے جو قیامت کے معاملات ہوں گے وہ بھی بیان کیے جا چکے ہیں. آئیے کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. سبحان اللہ. اس کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھا دیجیے. بچو آتا ہے اس کا مطلب؟ نہیں آتا. یہاں آپ لوگوں کو آتا ہے؟ نہیں آتا. جب یہ سبحان اللہ بھی نہیں بولا انہوں نے. اس طرح سے بات کہی ہمارے نہال بھائی نے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام لوگ بھی ہوں گے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی موجود ہوں گے. ہر ایک کے لیے وہاں پر ایک جگہ ہوگی، وہاں پر جو نبی علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائیں وہ سب موجود ہوں گے. کیا بات ہے. جب قیامت قائم ہوگی، ہے نا، قیامت قائم ہوگی، پھر اتنے میں لوگ جمع ہو کر
انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس، سب کے پاس جائیں گے تو وہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ آج تو ہمیں اپنی فکر ہے، اور سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ فرمائیں گے، وہاں جلوہ افروز ہوں گے. آپ کے لیے وہاں پر ایک محراب، ایک ممبر آپ کے لیے وہاں پر لگایا جائے گا. تو جب یہ تمام لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، آ جاؤ میں تمہارے لیے ہوں، آ جاؤ میں تمہارے لیے ہوں. سبحان اللہ. یعنی تمام انبیاء کرام کے پاس جب لوگ جائیں گے مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، تو انبیاء کرام فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس جاؤ. جب آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب آئیں گے تو پھر نبی پاک فرمائیں گے انا لہا، آج تو میں ہی ہوں. سبحان اللہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام محمود عطا کیا جائے گا. اس کی پوری ایک تفصیل ہے، اور ایک اور بہت پیارا شعر ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سبحان اللہ. کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، نبی پاک ان سے راضی ہوں گے قیامت کے دن. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے جو لوگ، پھر قیامت کے دن وہ پریشان ہوں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یعنی کو جو آج کے دور میں الحمدللہ ہمارا تو ایک عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شفاعت کا دروازہ کھلے گا. سب سے پہلے شفاعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، آپ سے ہی شفاعت کا دروازہ کھلے گا. ہم تو مانتے ہیں، لیکن جو آپ کی شفاعت کو نہیں مانتے، اب جب وہ قیامت میں دیکھیں گے کہ بھئی حساب و کتاب تو دنیا میں ہی ہو گیا تھا، اس نے کیسے اعمال کیے، جنت میں چلا جاتا، جہنم میں چلا جاتا، لیکن قیامت قائم ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانے کے لیے. جب وہ دیکھے گا، شان دیکھے گا، مرتبہ دیکھے گا، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھے گا، اب وہ مانے گا کہ بھائی چلو مان جاتا ہوں. لیکن دیکھ کے مانا تو پھر کیا مانا، پھر کیا مانا، کام بھی نہیں آئے گا. بالکل اس وقت تو وہ کام بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اعمال تو سارے دنیا میں کرنے ہیں. دنیا جو ہے وہ دارالاعمال ہے، اور قیامت اور اس کے بعد کے معاملات جو آخرت کے ہیں وہ دارالجزا ہیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں. آخری سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم ہم بہت پیارا قرآنی واقعہ سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ایک واقعے کا وقت ہوا ہے. واقعہ بھی کون سا سنیں گے ہم؟ قرآنی واقعہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص جو بچوں کے والدین ہیں، بڑے ہیں، یا جو بچے بھی ہیں، انہوں نے اللہ پاک کی رحمت سے کل بڑا ہونا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں فیصلہ کرنے کی حاجت رہتی ہے. بعض دفعہ جب بچے آپس میں لڑتے ہوتے ہیں، آفس میں، گھر میں، کہیں نہ کہیں جو بڑے ہیں وہ کچھ نہ کچھ فیصلہ کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ فیصلے کے تعلق سے ہے، اور وہ فیصلہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ان کا فیصلہ ہے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے تعلق. جی ہاں. تو پیارے بچوں، معاملہ کچھ یوں ہے کہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان میں سے ایک بکریوں والا تھا، اور ایک شخص جو دوسرا شخص تھا وہ کھیتی کا مالک تھا. یعنی اس کی کھیتی تھی، اور اس کی کھیتی تھی انگوروں کی. کس کی کھیتی تھی؟ انگوروں. ہاں، اس کا انگوروں کا باغ تھا. اور جو دوسرا شخص تھا وہ کون تھا؟ بکریوں والا. ہوا بچوں کچھ اس طرح کہ یہ دونوں شخص داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے. ہوا کچھ یوں تھا کہ بکری والے شخص کی جو بکریاں تھیں وہ دوسرے شخص جس کی انگور کا باغ تھا وہ اس میں چلے گئیں، اور سارے انگور کا جو پھل تھا، جو انگور کا پورا باغ تھا، وہ پورا انہوں نے رات کو اس میں گھس گئیں اور تباہ و برباد کر دیا. پورا کا پورا انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ کھا کر تباہ کر دیا، برباد کر دیا. بکریوں نے پورا باغ کیا کر دیا؟ برباد کر دیا. اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. اب جب یہ معاملہ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر گئے تو داؤد علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ کھیتی والے کو اس کھیتی کے بدلے میں بکریاں دے دی جائیں. کیا فیصلہ فرمایا آپ نے؟ کیونکہ ایک بندہ تھا، اس کی بکریاں تھیں نا. میری بکریوں نے
ان کی کھیتی برباد کی ہے، تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والے کی تمام بکریاں کس کو دے دی جائیں؟ کھیت والے کو۔ زور سے بولیں، کس کو دے دی جائیں؟ کھیت والے کو دے دی جائیں۔ اب جب یہ دونوں فارغ ہو کر اپنا فیصلہ لے کر واپس نکلے تو راستے میں ان کو ملے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کون ملے؟ سلیمان علیہ السلام۔ ہاں، اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر تھی 11 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 11 سال۔ 11 سال آپ کی عمر تھی۔ تو آپ نے ان سے پوچھا ہاں بتائیں کیا فیصلہ ہوا؟ آپ نے ان سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت نے تمہارے درمیان کیا فیصلہ فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے درمیان یہ فیصلہ فرمایا کہ میری ساری بکریاں کس کو دے دی جائیں؟ زور سے بتائیں، کس کو دے دی جائیں؟ کھیت والے کو۔ کھیت والے کو دے دی جائیں۔ تو جب انہوں نے یہ سارا فیصلہ بتایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ایک اور فیصلہ ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ کھیت والے کو دے دی جائیں جس کا کھیت تباہ ہوا تھا، اور وہ ان بکریوں سے نفع حاصل کرے، یعنی ان کا دودھ وغیرہ جو بھی ہے وہ حاصل کرے، اور جس کی بکریاں ہیں یعنی جس کی بکریوں نے کھیت تباہ کیا تھا یہ آ کر کھیت والے کی زمین پر جو باغ تھا دوبارہ وہاں پر یہ کیا کرے، جو بھی پھل لگا ہوا تھا اس کو لگائے، اور جب یہاں پر پھل لگ جائے، پودے لگ جائیں، جو بھی انگور کی بیل تھی وہ لگ جائے تو اس کی بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں۔ یہ فیصلہ بتایا کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ بتایا۔ اب ہوا کچھ اس طرح، یہ دونوں دوبارہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کی کہ سلیمان علیہ السلام نے ہمیں بلایا تھا اور بلا کر انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی فیصلہ درست ہے جو آپ نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ سلیمان علیہ السلام نے۔ وہ کیا فیصلہ تھا کہ بکریاں کس کو دے دی جائیں؟ کھیت والے کو، اور جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت کیا کرے، کھیت میں کام کرے، اس باغ میں کام کرے، دوبارہ وہ جو فصل برباد ہوئی تھی، تباہ ہوئی تھی، اس کو کیا کرے، وہ لگا دے، اور جب یہ فصل لگ جائے تو وہ اپنی بکریاں واپس لے لے۔ اس طرح دونوں کا نقصان نہیں ہوگا، اس کو اپنی بکریاں مل جائیں گی اور دوسرے شخص کو کیا مل جائے گا، اپنا باغ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 اور 79 میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کو آپ اور پڑھنا چاہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے بارے میں تو آپ عجائب القرآن غرائب القرآن سے ہی پڑھ سکتے ہیں اور تفسیر صراط الجنان سے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس واقعے میں ذکر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا تھا تو پھر جو ہے وہ اس حوالے سے ہم واقعہ سن رہے تھے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی والد صاحب نے پہلے فیصلہ فرمایا، پھر بیٹے نے فیصلہ فرمایا، پھر ایک فیصلے کو جو ہے وہ رکھا گیا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز نہیں دیکھ سکے ہیں تو وہ آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔